अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। जब से उसे पता चला था कि उसके पड़ोस में मरासी घराना आ बसा है, उसकी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। भला बताओ, अभी औकात हो गई है हमारी कि मरासियों के पड़ोसी कहलाएंगे। तौबा तौबा, पहले अगर मुझे पता चल जाता कि मिर्ज़ा साहब ने ऐसी नीच कौम के लोगों को अपना मकान किराए पे दिया है तो उन्हें ऐसी सुनाती कि सारी ज़िंदगी याद रखते। मगर हाय, इस बार मुझसे ये कैसी चूक हो गई जो अगले के पेट से बात ना निकलवा सकी। वरना मैं तो वो हूँ जो बंद लिफाफे में ख़त का मजमून भांप लेती हूँ। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी देखती हूँ कि किसके बाप में हिम्मत है जो मेरे पड़ोस में बस कर गाना बजाना करे। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, कमी कमीनों से दब कर थोड़ी रहेंगे। आए ज़रा इनके घर से ढोल ढमाकों की आवाज़ सारे सुरताल ना हिला दिए तो मेरा नाम नबीला नहीं। बावर्ची खाने में उठा पटक करते हुए उसकी बुड़बुड़ाहट मुसलसल जारी थी। गुस्से में कई बार स्लैब पे बर्तन रखा, फिर आगे किया। चूल्हा रगड़ते हुए अंगूठा उस पर ज़ोर से टकराया कि नीलो नील हो गया। मगर उसे कब परवाह थी। उसके ज़ख्मों का इलाज तो उसकी मुसलसल चलती हुई ज़ुबान में पोशीदा था। उसे इस बात पे फ़ख्र था कि जब वो बोलती है तो सामने वाले को सांप सूंघ जाता है। हिम्मत नहीं होती कि पलट कर कुछ कर सके। रही ये गुस्से में लगती हुई छोटी मोटी चोटें, तो इनके दर्द का मदावा भी उसके तीर की तरह निकलते हुए वो अल्फाज थे जो सुनने वाले के सीने में बर्छी बन के उतरते थे। और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। पड़ोस में नए नए आकर बसने वाले वो तीनों वजूद हैरत और खामोशी से दीवार से पार आने वाली नबीला की गलीज़, करी और घटिया तरीन अल्फाज से मुज़य्यन आवाज़ के शोलों में अपने वजूद को झुलसा रहे थे। बेशक वो मरासी थे जिन्हें उर्फ़े आम में गवैये कहा जाता है, मगर आज अपनी नई पड़ोसन की ज़ुबान में पता चला था कि वो भांड भी थे, यानी मस्खरे। ऐसी तज़हीक, वो तो अपने आप को फ़नकार कहते और समझते थे। ये उनके आबाओ अजदाद का पेशा था जो सालों से वो अपनी आवाज़ की लय के ज़रिए अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो मस्खरे नहीं थे और हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस काम के लिए पेट में चंद लुक़मे रोटी का होना ज़रूरी होता है। किसी को हंसाना आसान नहीं होता। पेट में लगी भूख की आग के लिए वो अपने गम ताल में ढाल कर गाया करते थे। इसमें जो कभी सुरों को खींचना पड़ जाता तो ऐंठती हुई आंतों का दर्द सहना मुहाल हो जाता था। मुआशरे के जिस तबके से उनका ताल्लुक़ था, उनके फ़न का खराज उतना ही मिलता था कि वो 3 की बजाय 2 वक्त की रुखी सुखी खा सकें। 4 अफराद पर मुश्तमिल इस घराने का सरबरा जेदा एक टांग से माजूर था। अपने 1 साला बेटे, बीवी और मीनू और छोटे भाई राजू का पेट पालने के लिए और दोस्तों के मशवरे पे वो शहर आया था। उसने सुना था कि शहर में ऐसे फ़नकारों की बड़ी कदर है, मगर पहले ही तजुर्बे ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। पड़ोस से आने वाली इस औरत की आवाज़ उन्हें अपनी औकात जिता चुकी थी और वो इस बात पर हैरान था कि अभी तो उन्होंने अपने गाने बजाने का सामान खोला भी नहीं था, फिर उनकी ये पड़ोसन आखिर इतनी चराग़-पा क्यों थी। मगर फिर उस औरत के हकारत भरे अल्फाज व अंदाज से समझ आ ही गया कि वो उस औरत के पड़ोस में बसने के काबिल नहीं थे, और यही बात इस औरत को गज़ब में मुब्तला कर रही थी। वो नहीं जानता था कि शहर में पड़ोस में बसने के लिए भी मयार का होना ज़रूरी होता है। वो ये बात भी नहीं जान सकता था क्योंकि वो तो लफ्ज़ मयार से भी बहुत नीचे था, और ऐसे गैर मयारी लोग आला मयार के एहसास से आरी होते हैं। इसलिए इस वक्त जेदा, मीनू और राजू तीनों चाय पापे का नाश्ता सामने रखे उस कड़कती सर्दी में नबीला की ज़ुबान से निकले अंगारों से अपना वजूद ताप रहे थे।
جس کی آنچ اب ان کے دلوں تک جا پہنچی تھی۔ تبھی تو ہاتھ کا لقمہ منہ تک نہیں جا پا رہا تھا۔ خبیث، نہ جانے کہاں سے آ کر بس گئے۔ یہی محلہ ملا تھا ان نیچ لوگوں کو، کم ذاتیہ، پیشہ ور فقیر۔ آواز کا نشیب و فراز بتا رہا تھا کہ وہ چلتے پھرتے اندر آتے باہر جاتے گاڑیوں کا یہ کار خیر انجام دے رہی ہے۔ رفتہ رفتہ آواز کم ہو کر آخر کار بند ہو گئی تھی۔ تینوں وجودوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تھک گئی ہوگی بیچاری۔ مینو نے چائے میں پاپا ڈبو کر منہ میں رکھا۔ ایسے لوگ نہیں تھکتے جھلیے، تھکا دیتے ہیں۔ شہر تو بہت بڑا ہے مینو، پر شہر والے بہت چھوٹے ہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو جیدے نے آستین سے رگڑا۔ زخم خوردہ لہجے پر مینو نے چونک کر جیدے کو دیکھا تھا۔ 2 منٹ بھی نہ لگے گے مجھے اس عورت کا منہ بند کرنے میں۔ راجو سے بڑے بھائی کی آنکھوں کی نمی برداشت نہ ہو سکی تھی۔ نہ راجو، ہم یہاں کسی سے جھگڑا مول لینے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو گزر بسر کے لیے آئے ہیں، روجی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ یہ مکان ہمیں مرزا صاحب نے خدار ترسی میں دیا ہے، ہم ان کا نام نہیں بدنام ہونے دیں گے۔ آج نہیں تو کل ہمیں یہاں سے جانا ہے، پھر کیا ضرورت ہے لڑنے جھگڑنے کی۔ مینو نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پر بھر جائی، ہم اس عورت سے مانگ کے تو نہیں کھاتے، پھر کیوں اتنا بھڑک رہی ہے؟ راجو بھی تو غصے میں تھا۔ مینو ٹھیک کہتی ہے راجو، خاموشی بھری، بولنے دے اس عورت کو جتنا بول سکے۔ ہمارا کیا لے گی؟ خود ہی بول بول کے تھک جائے گی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ ہوتی نا تو یہ کبھی ایسی اونچی آواز میں بات نہ کرتی۔ یہ اس کا بھرا پیٹ بول رہا ہے۔ عجیب اصول ہیں اس زمانے کے۔ کتے کا پیٹ بھرا ہو تو وہ خاموش پڑ جاتا ہے کونے میں، اور انسان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھونکنے لگتا ہے۔ اس عورت کی طرح جیدے بھائی کی بات راجو کی سمجھ میں آ چکی تھی، سو اس نے اپنے اندر سلگتے الاؤ میں تھوڑی کمی محسوس کی تو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر گزشتہ 1 ہفتے سے جاری مغلظات جو وہ پڑوسیوں کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے بطور خاص آواز کو بلند کر کے بکا کرتی تھی، اسے انجام دینے کے بعد وہ اسکول آ گئی۔ اتفاق سے اسکول میں بھی دوسروں کی عزت نفس کو چلنے کے مواقع اسے آج کثرت سے میسر آئے تھے، لہٰذا دل پوری طرح مطمئن اور آسودہ تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی اس نے اپنی ساتھی استانی کے خاندان اور نسلوں کو رگیدا تھا اور سینہ ٹھونک کر کہا تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ نتیجتاً اس کے عتاب کا شکار بنی وہ نئی استانی اب اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی کہ وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اس نے نبیلہ کے ایک غلط کام کی اصلاح کرنا چاہی تھی، اور نتیجے میں نبیلہ کی بد زبانی اور بدگوئی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نبیلہ اپنے سارے تیر و نشتر برسا کر جا چکی تھی اور نئی استانی کے رونے کو نرا ڈھکوسلا بھی قرار دے چکی تھی۔ نبیلہ کے جانے کے بعد دیگر استانیاں روتی ہوئی ساتھی کو دلاسے اور تسلیاں دینے لگیں۔ نبیلہ کو یاد آیا کہ وہ لیسن ڈائری ٹیبل پہ بھول آئی ہے۔ واپس پلٹی تو اسٹاف روم کے اندر سے آتی آوازوں نے قدم باندھ دیے۔ یہ عورت نہیں ہے، مصیبت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی، بدذات کہیں کی، پتہ نہیں کس نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک جانی پہچانی استانی کی آواز ہے۔ نبیلہ دل ملا کے آگے بڑھی تاکہ اس کو بھی مزہ چکھا سکے، مگر اگلا جملہ سن کے ٹھٹک گئی۔ بڑی ہی بھانڈ عورت ہے، سارا وقت اسکول میں شور مچا کے رکھتی ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگی ہوتی ہے تو کبھی کسی کے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں اس عورت کو اللہ نے ہماری کولیگ بنا دیا۔ عورت نہیں، فتنہ ہے فتنہ، اور اس کی زبان، توبہ! مجھے تو شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس گھٹیا مراسیوں کی حرکتیں کرنے والے جیسی عورت کی ساتھی ہوں۔ یہ اوقات ہوگی ہماری کہ اب ایسے اداروں میں ایسی استانیاں بھرتی ہوں گی۔ نبیلہ کا ذہن بالکل سناٹے میں تھا۔ یہ انداز، یہ الفاظ، یہ زبان، سب کچھ ہی جانا پہچانا تھا، جیسے کوئی قریبی تعلق رہا ہو، مگر پھر بھی اپنے لیے ایسی باتیں برچھی کی طرح سینے کے پار ہوئی تھی۔ ارے رہنے دے مس صوبیہ، مراسی بھانڈ بھی اتنے گھٹیا اور نیچ نہیں ہوتے جیسی یہ مس نبیلہ ہیں۔
کسی تیسری آواز نے جیسے قیامت ڈھائی تھی، جس پہ پورا سٹاف روم کہکہوں سے گونج اٹھا، اور نبیلہ کو لگا جیسے بہت سے پتھر اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ کم ذات عورت ہے، کسی گندے خاندان کی، جس کے پیچھے پڑتی ہاتھ جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ نہ اسے بولنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کوئی ادب و آداب۔ غرض ایک کے بعد ایک جملے تھے یا تیر جو اس کے سینے میں آ کے لگے تھے، ایک کے بعد ایک استانی اس کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی، مگر نبیلہ کا ذہن آوازوں کی پہچان سے آگے دوڑ رہا تھا۔ وہ تو الفاظوں کی چکی میں پس رہی تھی۔ سارے خیالات، سارے الفاظ، سب جانے پہچانے تھے، اس نے کہیں سن رکھے تھے، مگر کہاں؟ یاد کرنا دشوار تھا اور برداشت کرنا اس سے کہیں زیادہ دشوار۔ سنا ہے اس کی بد مزاجی اور بد زبانی کی وجہ سے ہی اس کا شوہر اسے چھوڑ کے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ان میں سے کسی نے دوسروں کی معلومات میں اضافہ کیا اور یکدم نبیلہ کو وہ کالی رات یاد آ گئی جب اس کا شوہر اسے بتا رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے جا رہے ہو؟ وہ تڑک کے پوچھ بیٹھی تھی۔ دنیا میں جنت کا مزہ بھی لینا چاہتا ہوں، اس کے مجازی خدا نے تلخی سے مسکرا کر کہا تھا۔ یعنی کہ تم ابھی تک دوزخ میں تھے؟ وہ گرائی تھی۔ تمہارے ساتھ تھا، وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ اور اب مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے تمہاری زبان کا سہارا ہی کافی ہے۔ نرمی سے بات کہہ کے اس نے کروٹ بدل لی تھی، اور نبیلہ کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بنا ہی وہ باہر چلا گیا تھا۔ کتنی بری بات ہے، تم لوگ کیوں اپنے آپ کو اس جیسا ثابت کر رہی ہو؟ میں تو کہتی ہوں بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو تاکہ ہم جیسوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ اسلامیات کی استانی جو عمر میں نسبتاً بڑی تھی، وہ تمام ٹیچرز کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ نبیلہ کو ماضی سے حال میں لانے کے لیے یہ الفاظ بڑے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ بعض اوقات دعاؤں کی طرح بد دعائیں بھی مختلف انداز میں قبول ہو جاتی ہیں۔ کسی بے شعور اور جاہل کے لیے ہدایت مل جانے کی دعا اس وقت بد دعا بن جاتی ہے جب قدرت اسے ہدایت پہ لانے کے لیے خود احتسابی کا شعور عطا کر دیتی ہے۔ خود احتسابی کا شعور وہ قرارہ چابک ہوتا ہے، اگر کسی کے پڑ جائے تو وہ گناہ بھی یاد کرا دیتا ہے جس کی معاشرے میں عام معافی ہوتی ہے۔ نبیلہ کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ خود آگاہی کی پہلی سیڑھی پر آج ہی قدم پڑا تھا، اور پہلے ہی قدم پر وہ جیسے منہ کے بل گری تھی۔ اسکول سے گھر تک آتے ہوئے بے اختیار اس نے کئی بار اپنا اور جیدے کے گھرانے کا موازنہ کیا تھا، اور ہر بار اس کی سماعتوں میں صرف اپنی آوازیں گونجی تھیں۔ پڑوس میں تو بھانڈ، نیچ، کم ذات، میراثی اور گھٹیا کہلانے والے لوگ خاموشی سے زندہ تھے۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ محلے کے لوگ کھڑے تمسخرانہ نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ تبھی ایک بچہ دوڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ خالہ جی، آپ کا پڑوسی جیدہ ہے نا، گھر خالی کر کے چلا گیا اور آپ کے لیے ایک پیغام دے کر گیا ہے۔ 12 سالہ بچے نے یہ بتا کر غور سے اس کا جائزہ بھی لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم جیسے لوگوں کے پڑوس میں بسنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی میراثی اور کم ذات کے پڑوس میں جا کر بس جائیں۔ ابھی تو ہمارا بچہ 1 سال کا ہے، اگر تمہاری گندی زبان سیکھ گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ بڑا ہو کر یہی کام کرے گا جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی سکون رہے گا کہ کم از کم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا نا، نہ کہ تمہاری غلیظ اور گندی زبان سیکھ کر لوگوں کی زندگی عذاب کرے۔ وہ بچہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر نبیلہ کی نظریں ارد گرد کھڑے لوگوں کی تمسخرانہ اور حقارت بھری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایسی جھکی کہ دروازے کا تالا بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ تالا کھولنے کے لیے ارد گرد ہاتھ مارنے لگی۔ پیچھے سے دبی دبی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے کانوں میں
اسلامیات کی استانی کی سرگوشی گونج رہی تھی۔ وہ مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یقیناً نبیلہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جسے اللہ نے جیتے جی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا تھا، ورنہ بہت سو کو تو اللہ ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور وہ یوں ہی گناہوں کی دلدل میں پھنسے اس دنیا سے اگلے جہاں چلے جاتے ہیں۔ نبیلہ یقیناً خوش قسمت تھی جسے اللہ نے سچی توبہ کا موقع دیا تھا۔